खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, आपको मैं असदुल्ला खान हूँ। NA-75 डस्का में आज इंतखाब हुआ है, अब वोटों की गिनती जारी है। कांटे का मुकाबला इसको कहा जा सकता है। और कल हम डस्का में मौजूद थे, डस्का से आपके लिए प्रोग्राम किया था और कल भी मैंने आपको बताया था कि दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और आपको दिखाया भी था, उनसे बातचीत भी की थी। अब आज अच्छी बात यह रही है कि पुराने माहौल में इलेक्शन हुआ है। पिछली मरतबा की तरह नहीं हुआ कि वहाँ पर फायरिंग के वाक़यात पेश आए हों या बदअमनी रही हो या वोटिंग बार बार पोलिंग रुकती रही हो। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मजमूई तौर पर खुशाइंद रहा और इसी की तवक्को थी, क्योंकि इस मरतबा जो इंतज़ामिया ने भी अपने सख्त इंतजाम किए थे, इलेक्शन कमीशन भी विजिलेंट था, फिर पुलिस की जानिब से भी डबल नफरी लगाई गई थी। पिछली मरतबा 2000 एहलकार थे तो इस मरतबा 4400 एहलकार लगाए गए थे। तो मजमूई तौर पर पुरान रहा। अब देखें जीतता कौन है, लेकिन ये सियासी तौर पर बड़ी अहमियत का हामिल हो गया है ये हल्का। ऐसा लगता है कि ज़िद बन गई है दोनों उम्मीदवारों की कि उन्होंने जीतना है, और दोनों उम्मीदवारों ही की क्या बल्कि दोनों पार्टीज़ की ज़िद बन गई है ऐसा लगता है। और दोनों को सियासी तौर पर ये बहुत अहमियत लग रही है कि उनको जीतना है, क्योंकि इससे ये भी इस्टेब्लिश होना है कि पिछला जो 19 तारीख वाला जो इलेक्शन था वो सही था या गलत था। दोनों उम्मीदवार अपना अपना मौक़िफ़ इसके बाद बनाएंगे और वो पेश करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके बाद अगर आखिरी हिस्से में जाकर हम बात करेंगे जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि उनका वो जो इकट्ठ कर रहे हैं, क्या उसको फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम दिया जाए, क्या उसको अपने एक अलग से गिरोह का नाम दिया जाए, और क्या वो सियासी तौर पर असरअंदाज हो सकते हैं इमरान खान साहब की हुकूमत पर या पंजाब की हुकूमत पर, और वो पैगाम क्या देना चाह रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं, सीनियर। बहुत शुक्रिया औरिया साहब, खुशामदीद। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले डस्का पर आ जाएँ ज़रा। औरिया साहब, कितनी अहमियत का हामिल है ये डस्का का इलेक्शन, और क्यों इतनी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट होगी? इलेक्शन जो होते हैं, आप इलेक्शन जीतते भी हैं हारते भी हैं। वज़ीराबाद का इलेक्शन हार गई PTI, हुकूमती जमात हार गई, इतना मसला नहीं हुआ। इसको हारना क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम बन गया दोनों जमातों के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि वहाँ पर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ख़ासतौर पे PTI के उन्होंने इज्जत का अपनी नाक का मसला बना लिया है, जिनमें से सबसे अहम तरीन जो शख्सियत हैं वो फिरदौस आशा कवान है कि जो अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पर कायम रखने के चक्कर में और अपने आप को साबित करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई थी। PTI अगर ये सीट हार भी जाए तो उसकी ना तो कारकर्दगी को फर्क पड़ता है, ना किसी और। एक सीट है जो कि पता नहीं कितने सालों से, कम से कम 7-8 इलेक्शनों से वो चली आ रही है। साहबजादा इफ्तार हसन होते थे, फिर उनके बेटे, फिर इस तरह उनकी अब पोती आ गई हुई हैं, और वो नून लीग के साथ उनकी फिलिएशन है, फिर वो गद्दी है, वो सारा पता नहीं क्या क्या इन्फ्लुएंस। पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है जमहूरियत को इस तरह के तो है नहीं कि लोग आइडियालॉजी की बुनियाद पर वोट देते हों, और अब आइडियालॉजी की बुनियाद पर शिकस्त तो फतह होती हो। तो वो एक थी, स्ट्रांग होल्ड था, तो इन्होंने मसला बना लिया। अब देखें ना, आज मैं जो रिजल्ट्स देख रहा हूं, डिसइंटरेस्टेडनेस इस लेवल की है कि 425 वोट पर पोलिंग स्टेशन की एवरेज बनती है टोटल। 11 के रिजल्ट आए हैं इस वक्त तक, और इस वक्त 425, यानी टोटल पूरे दिन के अंदर जो है, पूरे एक घंटे के अंदर को 30-35 वोट पड़े हुए हैं। ये एवरेज तो हैरान कुन है ना, इतने 400 पूरे दिन के अंदर 400 वोट भुगताए जाएं। तो इसका मतलब यह है कि एक पिछले इलेक्शन के बाद एक या तो ये होता है ना कि नून लीग का हजूम ऐसे उठता है जैसे पता नहीं क्या, या PTI का उठता। लोग अब ख्याल है इस कश्मकश से बिल्कुल दूर हो गए हैं इस इलेक्शन के अंदर। ठीक है, लेकिन आपने जो और ऐसा बात की है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता PTI की कारकर्दगी पर या उनको सियासी तौर पर अगर वो हार भी जाते हैं। लेकिन एक मसला तो है ना इससे इरशाद साहब, और वो मसला ये है कि नून लीग ये पॉइंट इस्टेब्लिश कर दे कि देखिए हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था, इन्होंने धांधली की थी हम जो कह रहे थे, और अब जब धांधली नहीं होने दी गई तो ये हार गए। देखिए, उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून ने जीतने का दावा किया था, हारने का दावा तो उस वक्त भी नहीं हुआ था ना। तो इसका मतलब ये है कि ये बात तो नहीं है कि जी अब अगर वो जीत जाते हैं तो वो कहेंगे कि देखें जी पिछली दफ़ा हमें हराया गया था, क्योंकि वो तो रिज़ल्ट, हतमी रिज़ल्ट आए ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने उससे पहले ही कालाअदम करार दे दिया। लेकिन वोट काउंट में अशरफ मलिक के वोट ज़्यादा आ रहे थे ना, जो फॉर्म 45 पहुँचे थे। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें हैं जिसको, और एक तो ये जो टर्न आउट कम है, इसकी एक वजह शायद कोरोना भी है। कोरोना का जो खौफ है इस वक्त, उस वक्त वो खौफ नहीं था, और लोग घबराए हुए हैं, जनाजे उठ रहे हैं, बीमार हर दूसरे तीसरे घर में एक बीमार पड़ा हुआ है कोरोना का। तो एक भी ये भी था। दूसरी वजह थी कि पिछली दफ़ा
ایک خاص تاثر کے ساتھ مسلم لیگ نون الیکشن میں اتری تھی، اور یہی تاثر تقریباً پی ٹی آئی کا تھا کہ یہ سیٹ جو ہے ایک ناقابل تسخیر سیٹ ہے مسلم لیگ نون کی، اور افتخار الحسن صاحبزادہ افتخار الحسن خاندان کی سیٹ ہے۔ تو اسی وجہ سے افتخار الحسن صاحب کے بعد جو سیٹ ہے، جو پہلے ان کے خامن تھے نوشین افتخار صاحبہ کے 2008 میں، جب وہ بی اے کی شرط ہونے کی وجہ سے افتخار الحسن صاحب الیکشن نہیں لڑ سکے تھے، تو اس کے بعد یہ خود وہ جیتتے رہے۔ اب بیٹی کو کھڑا کیا گیا، انہیں کو ٹکٹ دیا گیا۔ وہ تاثر جو پچھلے الیکشن جو ہوا ہے ضمنی الیکشن، اس میں وہ تاثر برقرار نہیں رہا۔ علی تقریباً 2/3 ووٹ زیادہ تھے صاحبزادہ افتخار الحسن کے، اب 1/3 ووٹ تھے تقریباً اس سے کم و بیش علی اسجد ملہی کے اور بد مقابل کے۔ جب یہ الیکشن ہوا ہے 19 مارچ کا، تو اس میں علی اسجد ملہی کے ووٹ 1 لاکھ سے اوپر چلے گئے، تو یہ بہت بڑا فرق پڑا، جس سے ووٹر کو یہ سوچنے کا موقع ملا کہ یہ ناقابل تسخیر ووٹ نہیں ہے۔ آرگیومنٹ ہے نا کہ وہ فرق اس لیے پڑا کہ اس سے پہلے جو جنرل الیکشن ہوا تھا اس میں پی ٹی آئی کے ایک اور امیدوار تھے ٹکٹ کے لیے، ان کو ٹکٹ نہیں ملا، وہ آزاد کھڑے ہو گئے اور ان کو 50,000 ووٹ الگ پڑ گیا۔ اس دفعہ وہ سپورٹ کر رہے تھے علی اسجد ملہی کے، تو وہ ووٹ کمبائن ہو گیا۔ میں عرض کروں یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے، لیکن جو جیتنے والا امیدوار ہوتا ہے اس کا ووٹ کم نہیں ہوتا۔ اب اگر افتخار الحسن صاحب کے ووٹ 2018 کے آپ گنیں اور نوشین افتخار کے، تو اس میں بھی بڑا فرق تھا۔ برابر ہے، 1,01,000 ووٹ انہوں نے لیے، 1,01,000 ووٹ انہوں نے لیا، وہ تو ووٹ تو ایگزیکٹلی ہوئی ہیں۔ پچھلی دفعہ ووٹ افتخار الحسن کے اس سے زیادہ ووٹ تھے، اس سے جو نوشین نے لیے تھے اس سے زیادہ ووٹ لیے تھے، وہ ان کے ووٹ کم ہوئے تھے، ان کے ووٹ بڑھے تھے، تو یہ ایک فرق ہے۔ اچھا، تیسری وجہ یہ ہے کہ آج جو پولیس تھی، رینجرز تھی اور بیک اپ پہ فوج بھی تھی، اس کی وجہ سے وہ جو جعلی ووٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، جو ہوتی ہے گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہونے دی گئی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ ٹرن آؤٹ جو کرونا کے علاوہ بھی کم پڑا ہے، اور جو کمپین چلی ہے اس کمپین میں بھی ایک فیکٹر اس وقت اور آ رہا تھا، وہ تھا پی ڈی ایم کا، جس کو ہم نظر انداز نہ کریں۔ اس وقت ایک چڑھائی کی ہوئی تھی پی ڈی ایم نے، اس پر مسلم لیگ نون نے اور پی ڈی ایم نے ماحول بنایا ہوا تھا، جی بس تبدیلی ہو رہی ہے، عمران خان جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اب وہ چونکہ ماحول نہیں ہے، تو اس لیے ٹرن آؤٹ بھی کم ہے، اور جو مقابلہ ہے وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق شہروں میں تو نوشین افتخار صاحبہ کی جو لیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اور ان کا ووٹ انٹیکٹ ہے۔ دیہاتوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ دیہاتی ووٹ فیصلہ کن ووٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں ان علاقوں میں، کیونکہ وہاں ووٹ دیہاتی ووٹ زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ پڑتا بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس نے زیادہ محنت کی ہے، چند گھنٹوں کے بعد یہ سارا کچھ واضح ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ چلیں، بالکل صحیح ہے۔ عامر زیاد صاحب، یہ سیاسی اہمیت کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کی؟ سیاسی سے زیادہ اس کی علامتی اہمیت ہے کہ ظاہر ہے کہ جیسے کہ دونوں جماعتوں نے کس کو اپنے لیے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے جیسے کہ بھی ہمارے معزز دیگر شرکاء نے بات کی کہ ایک عرصے دراز سے یہ نشست جو تھی نون لیگ کی نشست تھی، اور نون لیگ کی بھی نہیں بلکہ خاندان کی نشست تھی۔ تو جو پاکستانی جمہوریت کے بارے میں بھی ایک بہت بڑی میرے خیال میں ایک وہ ہے پیغام ہے کہ کس قسم کی جمہوریت ہے، کہ یہاں پر خاندانی اور آبائی نشستیں ہوتی ہیں کہ جو جمہوریت کی روح کے منافی ہے۔ خیر وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن کیونکہ اس کے اوپر اتنا بڑا جو ایک ہماری میڈیا میں طوفان ہے، تو میرے خیال میں ہمارا میڈیا کی جو بعض اوقات مس پلیسڈ ہم لوگوں کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ جو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس کے اندر جو ہے کہ نون لیگ کی نشست ہے، اور اگر اپسیٹ ہوگا اگر پی ٹی آئی کے لوگ جیتتے ہیں یہ بات، تو اس کو ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو علامتی اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگوں کا جو ٹرن آؤٹ کم ہے، ایک یقیناً اس کی ایک فیکٹر ہوگا، کرونا فیکٹر ہوگا، دوسرا یقیناً یہ بھی ہوگا کہ جی پی ڈی ایم جو ہے وہ ماحول نہیں بنا سکی، لیکن اس سے بڑا فیکٹر جو کہ میں سمجھتا ہوں اس نشست پہ ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ہر بائی الیکشن میں اور ہمارے ہر الیکشن میں بھی ہوتا ہے، جنرل الیکشن میں بھی، کہ وہ ہوتا ہے کہ عام آدمی بیزار ہے اس پورے عمل سے۔ آپ دیکھیں جب اچھے وقتوں میں بھی الیکشن ہوتے ہیں تو 40%، 45% اگر ٹرن آؤٹ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، یعنی کہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرتی ہے، اور جب وہ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے
تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی نمائندہ بنتا ہے ہمارا کسی بھی حلقے سے تو اقلیتی نمائندہ ہوتا ہے، اور یہ بھی ہماری جمہوریت کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ بھائی کس طرح سے آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ 100 میں سے اگر آپ کو 45% لوگوں نے ووٹ دیا اور اس میں سے بھی آپ کو جو ووٹ ملے وہ 10-20% تھے، 22% تھے، باقی تقسیم ہوئے ہیں ووٹ، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو یقیناً ایک دلچسپ مارکہ ہے، مزیدار سرخیاں نکلیں گی، پی ٹی آئی ہارتی ہے تو اس کا مزید ایک طرح سے اس کے اوپر ایک پی ایم ایل این کو ایکسکیوز ملے گا، لیکن اس پہ پی ٹی آئی کو اتنا ڈپریشن آنے کی بات نہیں، اگر وہ جیت جاتی تو بڑی بات ہوگی، لیکن اگر نون لیگ بھی جیتتی ہے تو اگر کیونکہ آبائی نشست ہے اور ہمارے یہاں ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں الیکشن جو ہوتے ہیں وہ پارٹی مینیفیسٹو پہ نہیں ہوتے، نظریے پہ نہیں ہوتے، وہ خاندان، اور یہ آج کا مرض نہیں ہے، یہ تو جب یونینسٹ پارٹی حکمراں ہوتی تھی پارٹیشن سے پہلے، اس وقت بھی جو ڈیسائسو فیکٹر ہوا کرتا تھا وہ گدی نشین لوگ ہوا کرتے تھے، پیر ہوتے تھے، جاگیردار ہوتے تھے، تو وہ دیکھیں کہ 70 سال بعد بھی ہم لوگ اس چیز کو بدلنے میں ناکام رہے، جو کہ اس ملک کی جمہوریت کا سب سے بڑا چیلنج ہے اور عوام کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جی بالکل صحیح ہے سر، لیکن ایک فیکٹر جو اور بھی اوریہ صاحب، جو جب میں ڈسکا گیا لوگوں سے بات چیت ہوئی تو جو مجھے نظر آیا وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر اسد ملی کے خلاف جاتا تھا، اور وہ تھا مہنگائی کا۔ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم نے ووٹ نہیں دینا کیونکہ اس حکومت نے مہنگائی بہت کر دی ہے، لوگ مہنگائی سے پریشان تھے۔ تو اسد ملی اگر ہارتے ہیں، ابھی تو خیر بہت قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا، لیکن اگر وہ ہارتے ہیں تو شاید اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اوریہ صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں پورے علاقے کا، چونکہ میں گجرات کا رہنے والا ہوں اور سیالکوٹ ہمارا پڑوس ہے، گاؤں ہمارا کبھی بھی مہنگائی سے افیکٹ نہیں کرتا، اور ہمیشہ جو ارشاد عارف صاحب نے بات کی کہ گاؤں کا ووٹ، بالکل گاؤں میں لوگوں کو صرف نمک خریدنے کے لیے یا چائے کی پتی خریدنے کے لیے دکان پہ جانا پڑتا ہے، ورنہ اور کسی چیز کو ان کو لے کسی طور پر بھی مہنگائی کے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہیں۔ ان کا دانے ان کے گاؤں سے آتے ہیں، سبزی ان کی وہاں سے آتی ہے، گوشت تو اپنے اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کے بعد لیتے ہیں۔ مہنگائی کا اثر جو ہے یہ بیسیکلی شہروں کے اندر ہوتا ہے، اور شہروں کے اندر پارٹی شہر میں تو آپ چونکہ ظاہر بات ہے جاتے ہیں، جتنے بھی ہمارے نمائندے جاتے ہیں وہ شہروں کو کور کر کے لے آتے ہیں، اور شہر میں ایک جنرل فضا ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی بھی پاکستان کا الیکشن وہ پرٹیکولر فیکٹرز اور لائلٹیز کو سے نکل ہی نہیں پایا آج تک۔ ایک آدمی کو 10,000 روپے کلو چینی کھلا دو، لیکن اگر اس نے جاٹ کو ووٹ دینا ہے تو مر جائے گا، جاٹ کو ووٹ دے گا، اس نے گجر کو ووٹ دینا ہے تو مر جائے گا، گجر کو ووٹ دے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کسی چیز کی ووٹ۔ یہ ہے، یہ بڑے ڈوینٹلنگ قسم کے چھوٹے سے فیکٹر ہیں، یہ پیرافریز ہے ہماری جمہوریت کی کہ جب ووٹ ادھر سے ادھر ہو گیا اور ادھر سے ادھر ہو گیا۔ اگر یہ نہ ہو رہے ہوتے تو پاکستان میں جمہوریت کہیں پھل پھول جاتی۔ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، قتل کیے ہوتے ہیں، 8-10 قتل کیے ہوتے ہیں، مقابلے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پتہ کہتے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، رسا گیر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وڑائش تو ہے نا جی، کوئی مسئلہ، چٹھا تو ہے نا جی۔ یہ جب فیکٹرز آتے ہیں آپ ان علاقوں ذرا گھوم کر تو دیکھیں، بالکل صحیح ہے، یہ بات دیکھی تو جب شام کے وقت رزلٹ، جی بالکل صحیح ہے، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہے، یہ بھی ہوتا ہے، برادری کا جو ووٹ ہے وہ تو ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس میں مزید بات کرتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈسکا کا الیکشن، اس کی اہمیت پر ہم بات کر رہے ہیں، اس کی سیاسی اہمیت کیا ہے اور ہارنے والا امیدوار اتنا اپسیٹ کیوں ہے۔ دوسری مرتبہ ارشاد صاحب کیمپین نہیں کی جا سکی، کیمپین کے لیے ظاہر ایک وقت بھی ہوتا ہے، وقت بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ اس کا مومنٹم نہیں بن سکا۔ آپ کے خیال میں کووڈ کا فیکٹر ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ الیکشن کمیشن نے پابندیاں بھی لگا دیں کہ جو ایم این ایز ہیں وہ نہیں جا سکتے، تو یہ سب ماحول، سب وجوہات ملا کے اگر کیمپین نہیں ہو سکی پراپرلی تو اس کی وجہ سے بھی کیا ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، اور ٹرن آؤٹ کم ہونے کا نقصان کس کو ہوگا؟ میرا نہیں خیال، کمپین تو دیکھنا پہلے بھی تو 60 دن چل چکی ہے نا، یہ تو اس میں جو 1-1.5 مہینہ ہوا ہے یہ ایڈ ہوا ہے نا، کمپین تو چل چکی ہے۔ اصل میں ہوتا ہے کہ الیکشن ڈے پر امیدوار کتنا پیسہ خرچ کر کے ووٹر کو گھر سے نکال کے لے کے آتے ہیں۔ اگر یہ ٹرن آؤٹ کم ہے تو اس کی وجہ میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں میں جوش و خروش کم ہے، یا لوگ یا انتظامات کم ہیں، یا لوگوں نے دلچسپی نہیں لی کہ ٹھیک ہے جی یہ نہ ہو۔ یہ بھی خوف ایک تھا نا، جس طرح کا فیصلے آئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور جس طرح پابندیاں لگائی گئی ہیں خاص طور پر سرکاری
لوگوں پر، اس کے اندر بھی ایک لوگوں کے اندر ایک پیدا ہوا کہ جی اس میں تو دلچسپی ہی لوگوں کی ختم ہو گئی، کم ہو گئی کہ جی یہ تو ہونا ہی ہے جو ہو جانا ہے. تو میرے خیال ہے یہ ایک وجہ ہے. لیکن ایک مہنگائی والے بات پہ میں بات کروں گا بعد میں. آپ ٹھیک ہے، چلیں عثمان ڈار صاحب کو ذرا میں 2 منٹ لے لوں. عثمان ڈار صاحب بہت شکریہ. ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کے جو ریزلٹس ہیں، اگرچہ ابھی بہت ہی قبل از وقت ہے، 20-25 پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں، غیر حتمی غیر سرکاری، لیکن کیا توقع کیا ہے آپ کی؟ آج ٹرن آؤٹ کم رہا ہے، اس کا نقصان یا فائدہ کسے ہوگا؟ دیکھیں ٹرن آؤٹ کم رہنے سے بنیادی طور پہ تو دیکھیں شہر کا جو علاقہ تھا یہاں PMLN کا یہ روایتی حلقہ رہا ہے. پہلے تو یہ سارا NA-75 پھر شہر میں ان کا بڑا ایک ڈومیننٹ رہا ہے ہماری جو بینک بورڈ ہے. تو شہر میں تو آج میں خود بھی رہا ہوں، اس طرح سے لوگ نہیں نکلے یا اس طرح سے پرجوش ماحول نہیں تھا، تو اس کا نقصان PMLN کو ہی ہوگا. آپ کے خیال میں سر لوگ کیوں نہیں نکلے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 2-3 میجر وجوہات ہیں. ایک تو کیا کہتے ہیں کورونا وبا بھی ہے، یہاں نمبرز بھی زیادہ ہیں ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں، چند ڈسٹرکٹ میں سے جہاں کورونا کے نمبر زیادہ ہیں. پھر دوسرا آج بہت شدید گرمی بھی تھی، حبس بھی تھی، اس طرح کا موسم بھی نہیں تھا جیسے 19 فروری کو بڑا خوشگوار موسم تھا. تیسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ 50 دن پہلے یہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں لائنوں میں لگ کے اب ووٹ کاسٹ کرنے جب آتے ہیں تو یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا پروسیس ہے. اب گھر سے نکل کے پولنگ اسٹیشن پہنچ کر ووٹ کاسٹ کر کے واپس جانا، تو شاید لوگوں نے میں سمجھتا ہوں اس طرح سے دلچسپی نہیں لی کہ پھر وہ جائیں گے ووٹ کاسٹ کریں گے لائنوں میں لگیں گے. حالانکہ آج میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، پنجاب گورنمنٹ نے، لوکل ایڈمنسٹریشن نے اور جو ہماری رینجرز ہے بڑے زبردست انتظامات تھے. انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک شفاف آزادانہ ماحول دیا لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے. اس لیے ابھی یہ قبل وقت ہوگا جو بھی نتائج آئے ہیں، جس طرح ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ہمیں جو نتائج آ رہے ہیں اس میں سے ہم جیت رہے ہیں، لیکن اس طرح سے بڑے مارجن سے پولنگ اسٹیشن سے لیڈ نہیں نکل گئی. اگر ہم بھی کہیں ہار رہے ہیں تو PMLN والے ہمیں 25-50-60 ووٹوں سے ہرا رہے ہیں. اگر ہم بھی جیتتے ہیں تو جس طرح 70-80-100 ووٹوں سے ہار جیت ہو رہی ہے. شاید یہ ٹرن آؤٹ کم رہنے کی بھی وجہ ہے. عثمان ڈار صاحب، کل میری علی اسد ملی صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ 15-20 ہزار ووٹوں سے ہم کم از کم اتنے ووٹوں سے جیتیں گے. لیکن اب چونکہ ٹرن آؤٹ ہی کم رہا ہے، توقع سے کم رہا ہے، تو اب آپ کے خیال میں اگر آپ جیتتے ہیں تو جیت کا مارجن کیا رہے گا؟ یعنی کتنے ووٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جیت اور ہار کا جو مارجن ہے وہ تو بظاہر جو نظر آ رہا ہے، جو ووٹوں کا ٹرینڈ ہے، وہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے پہلے 5-7 ہزار 10 ہزار کی ہار ہوئی تھی، اسی ریشو سے یا اسی ٹرینڈ کی طرف یہ الیکشن جا رہا ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہمیں انتظار ہے رورل سائڈ سے ریزلٹس آنے کا. دیہاتی علاقوں میں ہم مضبوط ہیں تھے بھی، تو جب دیہاتی علاقوں سے رزلٹ آنا شروع ہوں گے، کیونکہ یہ حلقہ بہت بڑا ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا 60 پولنگ اسٹیشنز ہیں اور آپ 40-50 پولنگ اسٹیشنز پر نتیجے کی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ میں کلیم کر دوں کہ ہم جیت گئے ہیں. اور ابھی یہ الیکشن چلے گا اگلے 2 گھنٹے میں، یا میں یہ کہہ سکتا ہوں ہر 1 گھنٹے میں یہ الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ اس کا ٹرینڈ شو کریں گے. ابھی تک جو ریزلٹس آئے ہیں جن پولنگ اسٹیشنز کے، وہ تمام شہری علاقوں سے آئے ہیں؟ نہیں جی، مکس بھی ہیں. چند ایک شہر سے آئے ہیں، لیکن اگر ہم شہر سے ہارے ہیں تو جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنی لیڈ سے ہاریں گے، یہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، اسٹرانگ ہے، نہ ہی اتنے ووٹ وہاں کاسٹ ہوئے ہیں، لوگ نہیں نکلے، اور نہ ہی اس طرح کی لیڈ آئی ہے PMLN کو جو ہم ایک کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ اس پولنگ اسٹیشن سے یا علاقے سے جیت سکتے ہیں. اور دوسری طرف ہمیں بھی اگر سچ پوچھیے تو کچھ پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جہاں ہم سوچ رہے تھے ہم بڑی لیڈ لیں گے، وہاں بھی اس طرح ووٹ کاسٹ نہیں ہوا اور ہماری لیڈ کا بھی وہ تناسب نہیں ہے. تو اس لیے یہ بڑا اس وقت کیلکولیٹڈ الیکشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پہلے 100 پولنگ اسٹیشن کے نتائج نہیں آ جاتے اور اس میں جو گیپ ہے لیڈ کا کسی بھی جماعت کا، وہ تعین کرے گا اگلے 260 پولنگ اسٹیشن جو نتائج ہیں وہ لیڈ اپنی ہولڈ کر پائے گا کہ نہیں امیدوار. تو یہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے عثمان ڈار صاحب کے پہلے 100 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج آئیں گے تو کوئی ٹرینڈ بنے گا اور پروجیکشن کا اسی سے پتہ چلے گا. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب. ارشاد علی صاحب بات کر رہا تھا. جی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو مہنگائی کا فیکٹر ہے نا جی، ایک تو اوریہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ مہنگائی کا فیکٹر شہری آبادی کے لیے، ہمارے آپ کے لیے ہے.
دیہاتی آبادی کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس بہت ساری چیزیں جو پہلے سے موجود ہیں، انہیں خریدنے بہت کم آئٹم پڑتے ہیں. وہ ان کی جو باسکٹ ہوتی ہے فوڈ باسکٹ. ویسے سر اب دیہات بھی اس طرح کے دیہات نہیں رہے، اب دیکھیں بہت سارے فیکٹر جو دیہاتوں میں گندم ایک کاشت کر رہا ہوتا ہے اور ایک اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے. اس کے گھر میں بھی گندم ہوتی ہے، اس کے گھر میں بھی گندم ہوتی ہے. اس میں صرف وہ لوگ جو ملازمت پیشہ چند لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر میں گندم نہیں ہوتی، ان کو خریدنی پڑتی ہے. لیکن وہ بھی اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے شہروں میں معاملہ ہے کہ آٹا ان کو خریدنا پڑتا ہو. وہ لیتے ہیں خود ہی گھر میں پیس لیتے ہیں، گوشت کا، سبزیوں کا، باقی چیزوں کا. اور وہ یہ مہنگائی بھی شہروں کا فیکٹر ہے، دیہاتوں کا فیکٹر نہیں ہے. ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک مہنگائی میرا نہیں خیال کہ کسی بھی الیکشن میں کسی بھی تحریک میں کوئی فیکٹر بنی ہو. اگر یہ مہنگائی کی وجہ سے ووٹ ملتے یا نہ ملتے تو مسلم لیگ نون کہ جو بھی دور آیا ہے اس میں مہنگائی بڑھی ہے، اس لیے کہ مارکیٹ اکانومی ظالمانہ طریقے سے جو فلرش کرتی ہے یا ڈومینیٹ کرتی ہے وہ انہی کے دور میں ہوتی ہے کہ تاجر طبقہ جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کر رہا ہوتا ہے. لیکن مسلم لیگ نون کبھی اس بنیاد پر تو الیکشن نہیں آ رہی. اگر یہی فیکٹر ہوتے تو پیپلز پارٹی تو 1970 کے بعد کوئی الیکشن جیت ہی نہ سکتی. لیکن اس لیے کہ یہ مسلک کا ووٹ ہوتا ہے، برادری کا ووٹ ہوتا ہے، علاقے کا ووٹ ہوتا ہے، لوگوں کے ڈنڈے سوٹے کا ووٹ ہوتا ہے. آپ کا کیا حال ہے؟ یہ جاگیردار جو الیکشن جیتتے ہیں وہ صرف اس بنیاد پر جیتتے ہیں، وہ طاقت کا استعمال ہوتا ہے، لوگوں کو خوف ہوتا ہے، خوف کی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو جس کی جہاں طاقت ہوتی ہے، جس شخص کے پیچھے پولیس، تھانہ اور پٹوار ہوتا ہے وہ الیکشن جیت رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے جو اثر انداز ہو سکے. ہاں شہروں میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، وہ بھی تھوڑا بہت. ٹھیک ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک دوست نے سنایا کہ لندن سے برمنگھم وہ جا رہے تھے تو ان دنوں وہاں کاؤنٹی کے الیکشن ہو رہے تھے، اور جس کاؤنٹی میں الیکشن ہوتے وہاں پاکستانیوں کی، کشمیریوں کی بڑی تعداد موجود تھی. تو وہ 2 گھنٹے کا غالباً بریڈ فورڈ یا برمنگھم کا 2 گھنٹے کا سفر تھا، ٹرین میں سفر کر رہے تھے. تو ڈسکشن ہوتی رہی کہ جی برادری جو کا معاملہ پاکستان میں ہے، کشمیر میں ہے، بہت برا ہے، اس کے خلاف ہونا چاہیے. یہاں بھی آ کے وہی برادری کی بات کرتے ہیں. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنے وہاں جا کے پاکستان میں اس کے خلاف کمپین کرنی چاہیے. 2 گھنٹے ڈسکشن ہوتی رہی. جب اسٹیشن پہ اترے تو اس نے کہا کہ ووٹ آ رہے ہیں تو کس کو دینا ہے؟ کاؤنٹی کا الیکشن ہو رہا ہے. تو اس نے کہا جو برادری فیصلہ کری میں ووٹ دے دوں گا. یعنی 2 گھنٹے کی تقریر کا یہ اثر تھا. تو یہاں بھی 5 سال تک جو لوگ برادری ازم کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، مسلک مذہبی یہ وہ سارا، جب ووٹ آتا ہے تو اسی بیس پہ دیتے ہیں. میرا خیال ہے یہ چیزیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے، چلیں. جی عامر رضا صاحب، آج موسم صاف ہے، دھند نہیں ہے، گرمی ہے. ابھی عثمان ڈار صاحب بتا رہے تھے. تو یہ رزلٹس جو ہیں وہ کب تک کمپائل ہو جانے چاہیے؟ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ 10-11 بجے تک تقریباً تمام پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹس آ جائیں گے ہمارے پاس، کیونکہ ٹرن آؤٹ بھی زیادہ نہیں ہے، ووٹس بھی زیادہ نہیں پڑے ہوئے. نہیں، امکان تو اسی بات کا ہے. یہ نہیں پتہ کہ دیہی علاقوں میں وہ ظاہر ہے کہ اوریہ صاحب جو ہیں زیادہ اچھی روشنی ڈال سکیں گے کہ وہاں کی کیا میکینکس ہیں، کہ دیہی علاقوں میں اگر کوئی دور دراز وہ ہیں پولنگ سٹیشنز ہیں تو خیر. لیکن جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ 11-12 بجے تک میکسیمم آ جانے چاہیے. جو دلچسپ بات مجھے لگی، جیسے عثمان ڈار صاحب بڑا اس کے ساتھ ریسٹرین کے ساتھ بات کر رہے تھے. کوئی انہوں نے ایک دم دعویٰ نہیں کیا کہ جی ہم لوگ الیکشن جیت جائیں گے. یا آپ نے اگر محسوس کیا ہو، ورنہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب موقع ملتا ہے کسی کو. ہاں مجھے انرجی لیول، یہ تو گرمی کا اثر تھا. نہیں، وہ 3-4 دن سے سوئے بھی نہیں ہے ویسے. ہاں ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ الیکشن ڈے کی شدت ہوتی ہے، اس کا ہارڈ لائن فیکٹر ہوتا ہے، وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے. تو مجھے نظر نہیں آیا. تو وہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تھکن ہو جیسا آپ فرما رہے ہیں، یا وہاں پر گرمی کی شدت بہت زیادہ ہو. لیکن اس میں دھند نہ ہونے کا افسوس ہو، دھند کے نہ ہونے کا افسوس ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں پیغام ہے اس میں، میں سمجھتا ہوں اس میں پی ٹی آئی والوں کے لیے.
عامر جہاں صاحب دھند نہیں ہے، لیکن آج ٹرانسپورٹ پہ پابندی ہے کرونا کی وجہ سے، انٹرسٹی ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی. اگر کسی کی ویگن جو سرکاری طور پر ملی ہے وہ خراب ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ دوسری ٹرانسپورٹ تو اویلیبل ہی نہیں ہے آج. یہ بھی صحیح ہے. یہ آپ ایک نقطہ جو ہے نا وہ سجھا رہے ہیں. نہیں ہے، گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ہفتہ اتوار کو ٹرانسپورٹ بند رہے گی، تو یہ ٹرانسپورٹ کی بندش بھی ایک وجہ بن سکتی ہے. جی چلیں، وہ ایک گاڑی خراب ہوگی، دو ہو جائیں گی، کتنی گاڑیاں خراب ہوں گی؟ 20 گاڑیاں خراب ہونا مشکل ہے ایک ہی وقت میں. جی نہیں ہر پولیس اسٹیشن گاڑی خراب ہونے کی ارشاد صاحب نے ایک دوسرا زاویہ دے دیا گاڑی کی. دیکھیں نا، ہر گاڑی خراب نہیں ہو سکتی، کوئی پنچر ہو سکتی ہے، کسی کی بیٹری جو ہے وہ بیٹھ سکتی ہے، بہت سارے مطلب امراض ہو سکتے ہیں گاڑیوں کو نا. اور جب اور کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے تو بڑا مشکل ہوگا. تو لیکن خیر خیال سرائی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے کہ 12 بجے سے پہلے انتخابی نتائج آ جائیں گے اور وہ فیصلہ جو ہوگا کوئی تنازع نہیں ہوگا اس بار. بالکل، اس میں تنازع نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو دونوں طرف بہت اچھی بات ہوگی کہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ اس کو قبول کریں. بعد میں بحثیں ہوتی نہیں، وجوہات تلاش کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں جی. بریک کے بعد دیکھتے ہیں ترین صاحب جو ہیں وہ آج بڑے منظم انداز میں، بڑی پلاننگ کے ساتھ گاڑیوں میں لوگوں کو لے کر، اب ان کی تعداد پچھلی مرتبہ جو 10 لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے، اس مرتبہ 30 لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے. تو جہانگیر ترین صاحب جو اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر عدالت میں گئے، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کیا واقعی وہ سیاسی طور پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کوئی امپیکٹ ڈال سکتے ہیں پنجاب حکومت پر، اور کیا عمران خان صاحب کے لیے کوئی تھریٹ بن سکتے ہیں؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اوریہ مقبول جان صاحب، یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ آج پہلے 10 لوگوں کی حمایت ان کو حاصل تھی، اب وہ 30 لوگوں کو ساتھ لے کر کھڑے ہوئے تھے، جس میں سے 20-22 MPs ہیں، کوئی 8 MNAs ہیں. جہانگیر ترین صاحب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا واقعی وہ تھریٹ کر رہے ہیں سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو، پنجاب حکومت کو، کہ دیکھیں پھر میں بازی پلٹ سکتا ہوں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ دیکھیں، جس شخص نے بھی عمران خان صاحب کو اس ایشو کے اندر خاص طور پہ مس لیڈ کیا ہے، وہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑی قسم کی گیڑے غارب کے اندر پھینکنے والا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک میجر ایشو کو چھوڑ کے ایک چھوٹے ایشو پہ کنسنٹریٹ کر لیں. جو شوگر کا ایشو ہے یہ بیسیکلی کرپشن کا نہیں، یہ ٹریڈ کے اندر بددیانتی کا ایشو ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کے گھر سے بندہ سامان چوری کر کے لے جائے، آپ اس کو تو پکڑنا چھوڑ دیں اور آپ ایک ایسے بندے کو پکڑ لیں جو آپ کو مہنگی چیزیں بیچ کے چلا گیا تھا. دونوں جرم اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ کو اپنی پرائرٹی کو ختم رکھنا چاہیے تھا. عمران خان کے ارد گرد جو بیوروکریسی جمع ہے، کچھ لوگ جمع ہیں، انہوں نے خاص طور پہ کانوان بھر کے ان کو اس طرف لے کے آ گئے ہیں. اب جہانگیر ترین جو تھے وہ ہر بات ہے کافی عرصے سے ڈسگرنٹل تھے، اور ان کو ایک خاص ایشو کے اوپر ان کی پارٹی کے اندر دیا گیا تھا. عمران خان کی سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں اگر جن لوگوں کو سننا شروع ہو جائیں تو پھر ان پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کو نہیں سنتے. جہانگیر ترین کی ایک بات طے ہے کہ جہانگیر ترین گورنمنٹ بنائے یا نہ بنائے، گورنمنٹ ختم کرنے کا وہ ان کے پاس ہے، ایک اسٹرینگتھ موجود ہے، اور کسی بھی وقت جو ہے اس کو ٹاپل کر سکتے ہیں، اوپر بھی اور نیچے بھی. نیچے چلے گی تو اوپر ختم ہو جائے گی، اوپر چلے گی تو نیچے ختم ہو جائے گی. اور صرف اس وقت نون لیگ کی اپنی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کی اس پوزیشن جو ہے یہ اگر قائم رہتی ہے اگلے 1.5 سال تو ہماری پوزیشن اسٹرانگ ہوگی، اس لیے وہ اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں رہے. ورنہ پیپل پارٹی کے کہنے کے بھی چھیڑ سکتی تھی باقی جگہ پہ. اور جہانگیر ترین کا تو فیکٹر بہت اہم ہے، اور میں اس کو روزوں کے بعد اس کو بہت بلو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں اگر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کھلی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنا اور غور کرنا شروع نہ کیا وہاں. جی ارشاد صاحب، آپ بھی ایسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کے لیے کوئی بڑا تھریٹ ہے اور عمران خان کی حکومت کے لیے تھریٹ نہیں ہے، لیکن عثمان بزدار صاحب اور عثمان بزدار صاحب کے پیچھے یا عثمان بزدار صاحب کی یا کے سرپرست کے لیے یہ تھریٹ موجود ہے، کیونکہ یہ ایک بون آف کنٹینشن موجود ہے عثمان بزدار کی شکل میں. جو فیصلہ ساز لوگ ہیں یا جن کی میٹر کرتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے ہے. اگر میری اپنی اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ مایوس ہو چکے ہیں جناب جہانگیر ترین صاحب. میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب
ابھی بھی توجہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی. وہ مایوس نہیں ہوئے, وہ دیوار سے لگے ہوئے ہیں, لیکن وہ دیکھ ابھی بھی عمران خان کی طرف رہے ہیں. اگرچہ عمران خان کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ جناب والا ان کے نواز شریف سے رابطے ہو گئے ہیں, آصف زرداری سے رابطے ہو گئے ہیں, شہباز شریف صاحب سے رابطے ہو گئے ہیں, پرویز الہی صاحب سے رابطے ہو گئے ہیں, لیکن میری اطلاع بالکل اس کے برعکس ہے. ابھی بھی وہ توجہ چاہتے ہیں, لیکن اگر وہ توجہ نہیں ملتی تو پھر کسی سٹیج پر یہاں پنجاب میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. بالکل اوریہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اگر تبدیلی نہیں آ رہی تو وہ عمران خان سے زیادہ میاں نواز شریف صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے آصف زرداری کی پیشکش بھی قبول نہیں کی, اور وہ چودھری صاحبان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے, یعنی ایسے تعلقات جس کی بنیاد پر کوئی آگے بڑھا جا سکے, وہ تیار نہیں ہیں. تو یہ بہرحال جو کم از کم جو اس کے کم از کم نقصان حکومت کو پہنچ رہا ہے, اس کی اس شو آف اسٹرینتھ اور شو آف پاور سے جو سیاسی استحکام چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد آیا تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے, کیونکہ لوگ پھر ایک دفعہ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہ تو کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے. اس طرح کی جب افواہیں یا کیا سارائیاں ہوتی ہیں یا کوئی چیز سامنے آتی ہے تو سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ سیاسی استحکام متاثر ہوتا ہے, اضطراب پیدا ہوتا ہے. آپ کے خیال میں اس کا کوئی امکان موجود ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کر پنجاب سے پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کر دیں؟ دیکھیں, اس وقت جب کہ کل عمران خان صاحب لاہور میں تھے, وہ جنوبی پنجاب کے ایم پی ایز ایم این اے سے مل رہے تھے, جن لوگوں نے وزراء سمیت جن لوگوں نے, جن ارکان اسمبلی نے, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان نے جہانگیر ترین کے عشائیے میں جانے کا فیصلہ کیا, یا آج وہ ان کے ساتھ وہاں عدالت میں اور وہ جو تھا اس میں بینکنگ کورٹ میں پہنچ گئے, وہ انہوں نے رسک تو لیا نا. وہ کھل کر 2.5 سال سے 2.25 سال سے پنجاب میں حکومت قائم ہے, مرکز میں حکومت قائم ہے تحریک انصاف کی. مسلم لیگ نون کے کتنے ایم پی اے توڑے ہیں انہوں نے 2.5 سال میں؟ کھول کر تو 5 ایم پی اے آئے نا سامنے. یہ 22 ایم پی اے اور 8 ایم این اے کھل کر سامنے آ گئے, یہ سوچ کر کہ 2 وزیروں نے یہ سوچا ہوگا لازماً کہ ہماری وزارت جا سکتی ہے. 5 مشیر اور معاونین خصوصی نے یہ لازماً سوچا ہوگا کہ ہماری وزارت مشاورت اور معاون خصوصی کا منصب جا سکتا ہے. 22 ایم پی ایز نے اور 8 ایم این ایز نے سوچا ہوگا کہ کم از کم ہمیں جو سزا مل سکتی ہے, ہمارے فنڈز, ترقیاتی فنڈز روکے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے ہو گئے, سامنے آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے, اور انہوں نے خط بھی لکھ دیا, خط پر دستخط بھی کر دیے. ہاں, پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب گزار صاحب کچھ لوگوں سے ملے تو ہوتا یہ تھا کہ وہ ملنے والا ایم پی آ گیا تھا, ہیں تو جی ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور ہم تو ویسے ملنے گئے تھے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ان لوگوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے سائن بھی کر دیے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک مضبوط بنیاد موجود ہے اس تعلق کی یا اس دوستی کی یا ایسی اظہار یکجہتی کی. لیکن یہ صرف اظہار یکجہتی نہیں ہے. جی ٹھیک, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جہانگیر ترین کی وجہ سے پی ٹی آئی میں تھے. پی ٹی آئی میں ہے. تو یہ چیز جو ہے عمران خان صاحب کو اور ان کے دوستوں کو سوچنا چاہیے کہ دوست بنانے چاہیے, لوگوں کو اس قدر دور نہیں کرنا چاہیے. آپ کی بات سے میں یہ سمجھاؤں کہ عامر شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کے لیے تو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن وہ انریسٹ ضرور پیدا کر سکتے ہیں. ایک سیاست میں ایک ایسی چیز جو نہیں ہونی چاہیے, استحکام چاہیے, عدم استحکام وہ لا سکتے ہیں. آپ جہانگیر ترین فیکٹر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی عام بات کی, یقیناً ایک جو ہے نا کہ عدم استحکام کا ایک عنصر رہے گا. لیکن دیکھیں, ایک ہمیشہ لڑائی میں سیاست میں ہوتا ہے کہ ایک بنیادی تضاد ہوتا ہے اور بعض چیزیں سیکنڈری ہوتی ہیں. تو جہانگیر ترین کسی بھی صورت میں عمران خان یا ان کی حکومت کے لیے بنیادی تضاد نہیں بنتا. وہ بہت ایک سیکنڈری ایشو تھا, اور اس کو اگر ذرا سا بھی کہتے ہیں نا کہ سیاسی بالغ النظری ہوتی, اگر ذرا سا بھی مطلب ہے آپ کو چیزوں کو ہینڈل کرنا آتا تو آپ بڑے مزے سے کر سکتے تھے, کیونکہ آپ کے ایک زمانے میں اتنے قریبی ساتھی تھے. تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بجائے آپ دوست بنانے کے اور اپنا دائرہ اثر کو پھیلانے کے, اگر آپ ان لوگوں کا جو ہے ان کو ناراض کر دیں. اور یقیناً یہ بالکل بات ہوگی کہ جہانگیر ترین صاحب یقیناً ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ابھی تک کسی سے رابطہ نہیں کیا ہو, لیکن وہ کہتے ہیں جی تنگ آمد بجنگ آمد,
کہ جب آپ کوئی اور راستہ کھلا ہی نہیں چھوڑیں گے تو پھر یقیناً ظاہر ہے کہ وہ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں. وہ کیوں نہیں دیکھیں گے؟ اگر وہ دیکھیں گے کہ جی ایک پارٹی کی قیادت کی طرف سے مسلسل دھتکارا جا رہا ہے, الزام تراشیاں ہو رہی ہیں, دباؤ میں لے کر آیا جا رہا ہے, تو کبھی نہ کبھی مطلب ایک جو محبت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی لو می لو مائی ڈاگ, تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہر صورت کے اندر آپ کھڑے ہوں اور وہ عمران خان کچھ بھی کہیں اور اس کے باوجود وہ کہیں کہ جی آپ میرے کتے سے بھی پیار کریں تو کریں. تو وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے. ابھی تک وہ خاموش رہیں, انہوں نے کھل کر جو ہے کہتے ہیں طبلِ جنگ نہیں بجایا, جو میرے خیال میں ایک بہت بڑا فیکٹر صحیح ہے. لیکن ایک طرف جی صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن اوریہ صاحب ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیصل واڈا کو وہ آؤٹ آف دا وے سپورٹ کرتے ہیں کہ جناب اگر آپ کی شہریت کا مسئلہ ہے تو آپ کو میں آپ بچانے کے لیے چلیں آپ ایم این اے نہ رہیں, آپ جو ہے وہ سینیٹر بن جائیں. تو ایک تو وہاں پر جو ہے وہ ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کر رہے ہیں. دوسرا جہانگیر ترین صاحب کے معاملے میں وہ یہ کہیں کہ جی یہ تو اداروں کا معاملہ ہے, ایف آئی اے نے ایف آئی آرز کی ہیں یا ادارے تفتیش کر رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں, میں سیاسی طور پر کسی پہ مداخلت نہیں کرنا چاہتا. تو عمران خان صاحب کا رول کیا ہو سکتا ہے, یعنی ان کے پاس راستہ کیا ہے, وہ کیسے اس مسئلے کو حل کریں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ مس فیڈ کر رہا ہے. دیکھیں جہاں تک فیصل واڈا کا کیس کا تعلق ہے, شاید عمران خان کو کسی نے سمجھایا نہیں کہ ایک دن کورٹ آف لاء میں وہ کیس ہار جائیں گے, اور جہاں کا جہانگیر ترین کا تعلق ہے اس میں بھی عمران خان صاحب کیس ہار جائیں گے. پاکستان میں کوئی قانون ہی ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ 5 روپے کی چیز اگر 15 روپے میں آپ بیچتے ہیں تو آپ کو ہتھکڑی لگا دی جائے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کچھ چیز بنائیں, کچھ اور چیز کریں. واقعی ایک چیز مہنگی بکی, سب کچھ ہوا, میں نے پوری رپورٹ پڑھی ہے. اس رپورٹ کے اندر یہ چیز تو ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا, ایسا ہونا چاہیے تھا, ایسا پلٹ اپ کرنا چاہیے, لیکن اس کے اندر کوئی ایک قانون جو ہے نا وہ اس کے اندر ریفر نہیں ہوا کہ اس کو اس قانون کے تحت پکڑا جائے یا اس قانون کے اندر اس کو سزا دی جائے. یہی چیز منی لانڈرنگ کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا کہ جب تک آپ اس کو یہ کرائم پروسیڈ ڈیسائیڈ نہ کر لیں اس وقت تک آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیسہ جو ہے تم نے ادھر سے ادھر کیوں کیا. بہت شکریہ اوریہ صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ مس فیڈ کیا جا رہا ہے عمران خان. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.